बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोगों ने मेरी माँ को चीखने पे, रोने पे, तड़पने पे मजबूर किया, यहाँ तक कि वो मेरे गम में दुनिया से चली गई। ठीक उसी लम्हे मैंने ये खुद से फैसला किया था कि मैं अपनी माँ का बदला ज़रूर लूँगा, लेकिन मेरा बदला किसी एक जान से नहीं बल्कि 100 जानों से होगा। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूँगा जब तक मुझे 100 माँओं की रोने की, चीखने और गिड़गिड़ाने की वैसी ही आवाज़ें मेरे कान में नहीं पड़ती जैसे मेरी माँ की पड़ी थी। ये वो एक मोटिव था जो सीरियल किलर जावेद इकबाल ने अपने केस पे काम करने वाले क्राइम रिपोर्टर को उस वक़्त कहा जब उसे सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे हीनियस क्राइम की है जिसमें एक शख्स ने क्लेम किया कि वो 100 बच्चों का मर्डर कर चुका है। ये कहानी एक साइकोपैथ की है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, साइकोपैथ एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। साइकोपैथ झूठ बोलने में बहुत माहिर होता है। दूसरा, इस शख्स में हमदर्दी की बहुत कमी होती है। और तीसरा, ज़मीर नाम की कोई चीज़ इसमें नहीं होती। और चौथे नंबर पे साइकोपैथ बहुत ही शातिर लोग होते हैं। आज की कहानी जावेद इकबाल सीरियल किलर जो कि एक डायग्नोज साइकोपैथ था उसकी है। ये कहानी खुद जावेद इकबाल ने सुनाई या रचाई, लेकिन इस तरह से कि इस कहानी में बहुत से झोल और बहुत से लूज लोग होने की वजह से पुलिस, मीडिया और अवाम आज तक इस केस को लेकर कंफ्यूज ही रहती है। जावेद इकबाल एक ऐसा सीरियल किलर जो कि बार बार अपना बयान, अपने मोटिव बदलता ही रहा। कभी वो ये कहता था कि मैं अपनी माँ का बदला ले रहा हूँ, और वो कभी कहता था कि मैं लाहौर पुलिस से अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ी का बदला ले रहा हूँ। कभी वो कहता था कि मैं बच्चों से बदला ले रहा हूँ, और कभी वो अपने रिश्तेदारों और दोस्तों का नाम लेता था। कमरा अदालत में कभी भी अपने बयान पर कायम नहीं, बार बार अपनी स्टेटमेंट्स बदलता रहा। जावेद इकबाल नामी शख्स 1961 में लाहौर में पैदा होता है। जावेद इकबाल के वालिद का नाम मोहम्मद अली मुगल था, जो कि एक मुमताज़ कारोबारी शख्सियत थे। मोहम्मद अली मुगल के 8 बच्चों में से जावेद इकबाल 6ठे नंबर पे आता था। ये बचपन से तालीम में अच्छा था, लेकिन असातिज़ा के मिसबिहेव करने और मारपीट करने की वजह से स्कूल से घबराता था। जैसे तैसे करके गवर्नमेंट इस्लाम लाहौर में दाखिला मिल गया, लेकिन अपनी तालीम कंटिन्यू नहीं कर सका। शोहरत का भूखा था। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, ऐसे लोगों में अमूमन नार्सिज्म पर्सनालिटी डिसऑर्डर या हिस्टोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं। ऐसे लोग अपनी शोहरत के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, और यही इसकी हिस्ट्री से भी जाहिर होता है कि एक सियासी मुजाहरे में हिस्सा लेते हुए ये बुरी तरह ज़ख्मी हो गया और हॉस्पिटल दाखिल रहा। सहाफ़त का शौक़ था, इसीलिए अपनी जेब से एक रिसाला प्रिंट करवाता था जिसमें मुख्तलिफ पुलिस वालों के, मुख्तलिफ पुलिस अफसरान के इंटरव्यूज़ खुद करता था और बाद में उनको पुलिस वालों में तकसीम करता था। जावेद इकबाल एक डॉक्यूमेंटेड होमोसेक्सुअल पेडोफाइल था, जिसका जिक्र इस केस के बाद एक साइको एनालिसिस असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद कामरानी अपनी साइको एनालिसिस रिपोर्ट में किया। उन्होंने इसको साइकोपैथ के साथ साथ दूसरी जो इसकी मेंटल डिसऑर्डर या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था वो मेंशन किया है कि वो होमोसेक्सुअल पेडोफाइल सेक्स ऑफेंडर था। ये एक पैराफिलिक डिसऑर्डर है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, इसका अगर वक्त पे इलाज हो जाए तो ऐसे लोग ठीक हो सकते हैं। 1990 में पहला सोडोमी का केस जावेद इकबाल पे बनता है और दूसरा केस 1997 में, लेकिन इन दोनों केसेस में जावेद इकबाल को कन्विक्शन नहीं होती। हर साइकोपैथ क्रिमिनल नहीं होता, लेकिन साइकोपैथ में क्राइम की तरफ जाने की टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं कैसे जावेद इकबाल का क्राइम की तरफ रुझान हुआ। 17 सितंबर 1998 में वो 2 लड़कों को बाहर से लाया, अपने पास रखी हुई बंदूक से डरा के उनका जिनसी इस्तेहसाल किया। मौका मिलते ही उन लड़कों ने उसी बंदूक से उसके सर पे इतने वार किए कि उसका सर बुरी तरह से खुल गया और इतनी ब्लीडिंग हुई कि वो मौके पे ही बेहोश हो गया। 8 अक्टूबर 1998 को जावेद इकबाल को होश आता है। वो जनरल हॉस्पिटल लाहौर में होता है। जावेद इकबाल के इस गलत और बदनाम तर्ज ज़िंदगी की वजह से तमाम रिश्तेदार उससे अपना नाता रिश्ता तोड़ चुके थे। सिर्फ एक माँ थी जो उसे हॉस्पिटल में मिलने आती थी, और कुछ अरसे बाद उसकी माँ का भी इंतकाल हो गया। वो इन तमाम चीज़ों को, अपने बेटे की इस हालत को देख न सकी और बर्दाश्त न कर सकी। तकरीबन 4 से 6 माह लगते हैं हेड इंजरी को रिकवर करने में।
اور بقول جاوید اقبال کے وہ اپنا پہلا وکٹم 6 جون 1999 کو کرتا ہے۔ یہ یاسر نامی 14 سالہ بچہ تھا جس کا وہ جنسی استحصال کرتا ہے، اس کے ٹکڑے کرتا ہے اور پھر اسے تیزاب میں ڈیزالو کر دیتا ہے۔ کہ 2 دسمبر 1999 کو جنگ اخبار میں ایک خط موصول ہوتا ہے۔ اس خط کے اندر بہت ساری بچوں کی تصاویر ہوتی ہیں جن پہ ان کے نام اور پتہ لکھے ہوتے ہیں۔ یہ خط ایک اعتراف جرم تھا جاوید اقبال سیریل کلر کی طرف سے۔ اس خط میں اس نے یہ لکھا ہوا تھا کہ میں نے 100 بچوں کا قتل کیا ہے، میں انہیں بہلا پھسلا کے اپنے گھر میں لاتا ہوں، اس کے بعد ان کے ساتھ جنسی استحصال کرتا ہوں اور پھر ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے انہیں گھر میں رکھے تیزاب میں ڈیزالو کر دیتا ہوں اور پھر اس ڈیزالوڈ لیکوڈ یا ایسڈ کو جا کے میں اپنے قریبی دریائے راوی میں بہا دیتا ہوں۔ اس کیس میں جاوید اقبال کو سزائے موت کا حکم سنانے والے ایڈیشنل سیشن جج کا یہ کہنا تھا، انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ جاوید اقبال تو ایک امپورٹنٹ شخص تھا۔ یہاں سے جاوید اقبال کی اپنی سٹیٹمنٹ مشکوک ہو جاتی ہے۔ اسی خط میں جاوید اقبال نے یہ بھی لکھا کہ میں نے یہ خط جنگ نیوز کو کیوں دیا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی گرفتاری آپ لوگوں کی پریزنس میں، میڈیا کے پریزنس میں پولیس کو دوں، کہیں پولیس مجھے مار نہ دے۔ یہاں ایک اور چیز سامنے آتی ہے کہ ایک طرف تو وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ پولیس والے مجھے مار نہ دے، لیکن وہ اس سے پہلے ایسا ہی ایک خط ڈی آئی جی لاہور کو بھی لکھ چکا تھا۔ ڈی آئی جی لاہور نے اس کے خط کو ایس ایس پی سی آئی اے کے ذمہ لگایا اور ایس ایس پی سی آئی اے نے اسے مارک کیا سی آئی اے کے ڈی ایس پی طارق کمبو کو۔ طارق کمبو جا کر جاوید اقبال کو ملا، اس کو اپنے ساتھ اپنے آفس لایا اور ہر طرح کی ویریفیکیشن کرنے کے بعد اس نے اپنے سینئر کو یہ رپورٹ دی کہ یہ شخص ایک ذہنی مریض ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اور اس کے گھر سے ایسی کوئی چیز یا کوئی ایسا معاملہ اس کے ارد گرد رپورٹ نہیں ہوتا جسے دیکھ کے اس پہ شک کیا جائے۔ ایک ذمہ دار سی آئی اے آفیسر ایک رپورٹ غلط کیوں دے گا؟ جاوید اقبال کی کوئی سٹیٹمنٹ اپنی پچھلی سٹیٹمنٹ سے ملتی ہی نہیں تھی۔ جاوید اقبال کے ساتھ 3 بچے اور اس کے گھر میں رہا کرتے تھے جو بقول جاوید اقبال کے اس کے پارٹنرز تھے۔ جنگ اخبار کے کرائم رپورٹر جمیل چشتی نے اس کیس پہ کام شروع کیا اور 3 دسمبر کو ویریفائی کرنے کے بعد اس نے یہ خبر اخبار میں لگا دی۔ خبر کا اخبار کی ہیڈ لائن میں لگنے کی دیر تھی کہ تمام حساس ادارے حرکت میں آ گئے۔ پوری دنیا سے میڈیا کا فوکس اس کیس پہ بن گیا اور شاید جاوید اقبال چاہتا بھی یہی تھا، کیونکہ پہلے پولیس کو دیے ہوئے خط میں یا پولیس کو دیے ہوئی اس رپورٹ میں اس کو وہ ڈیزائرڈ ریزلٹس شاید نہیں ملے تھے جو وہ چاہتا تھا۔ جاوید اقبال کے گھر سے 100 بچوں کے کپڑے اور بچوں کی جوتیاں بھی برآمد ہوئیں، بہت سارے تیزاب کے ڈرم ملے اور ایک دیوار پہ بچوں کی تصاویر لگی ہوئی تھی اور وہاں سے ایک ڈائری برآمد ہوئی۔ اس ڈائری میں جن لوگوں کو اس نے ذکر کیا کہ وہ میرے ساتھ اس جرم میں شامل تھے، اس کے کئی رشتہ دار اور دوست تھے۔ ان میں سے ایک دوست اسحاق بلّہ تھا۔ 2 نومبر کو اسحاق بلّہ کو پولیس پکڑتی ہے اور 4 نومبر کو اسحاق بلّہ اسی بلڈنگ کی دوسری منزل سے کود کر خودکشی کر لیتا ہے۔ یہ سارے ایسے سوالات تھے جن کا کوئی جواب بظاہر نہیں ملتا تھا۔ صرف لاہور میں نہیں بلکہ پورے ملک پاکستان میں ہر طرف خوف و ہراس پھیل چکا تھا۔ لوگوں نے اپنے بچوں کو گھروں سے نکالنا بند کر دیا تھا۔ پولیس جاوید اقبال کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی تھی، مگر جاوید اقبال کا کہیں کوئی پتہ نہیں لگ رہا تھا۔ پھر اچانک 30 نومبر 1999 کو جاوید اقبال خود جنگ اخبار کے دفتر میں آ جاتا ہے۔ وہاں سے پولیس اسے پکڑ کے لے جاتی ہے، اسے مکمل میڈیا کوریج ملتی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سائیکولوجسٹ کی رائے یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی شہرت کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی کوئی فیکٹر اس میں بھی ہو۔ جاوید اقبال کے خلاف کیس چلتا ہے، ایڈیشنل سیشن جج اللہ بخش رانجھا اسے سزائے موت کا حکم دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی سزا تھی جو کہ بالکل ہی امپریکٹیکل تھی۔ جج صاحب حکم دیتے ہیں کہ اسے 100 بار سزائے موت دی جائے گی اس کڑی سے جس کڑی سے یہ بچوں کا گلا دباتا تھا، اور پھر اسی طرح اسے اس کے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں اور پھر اسی طرح کے تیزاب میں جو کہ HCl تھا میں اس کو ڈیزالو کیا جائے اور یہ سزا مینار پاکستان پہ دی جائے۔ یہ سزا امپریکٹیکل تھی، ہائی کورٹس نے اس کی اجازت نہیں دی، لیکن اس سزا نے بہت سے دلوں کو ٹھنڈک ضرور پہنچائی۔ جاوید اقبال کو اس کے ساتھیوں کے ساتھ کوٹ لکھپت جیل میں رکھا گیا۔
جہاں پہ اس کا ایک ساتھی ساجد حسین جو کہ اس وقت 18 سال سے اوپر کا تھا، وہ اس کے ساتھ ایک دوسری کوٹری میں بند تھا، جبکہ باقی 2 بچے چونکہ کم عمر تھے اس لیے انہیں شاید جیونائل جیل میں رکھا گیا تھا۔ پھر ایک دن خبر آتی ہے کہ اچانک ہی 9 اکتوبر 2001 کو جاوید اقبال اپنی کوٹری میں خودکشی کر لیتا ہے۔ ایسی کوٹری جس کی چھت بھی بالکل نزدیک رکھی جاتی ہے تاکہ سزائے موت کے قیدی خودکشی نہ کر لیں اور نہ ہی ایسی کوئی چیز ان تک پہنچنے دی جاتی ہے۔ جاوید اقبال کے ساتھ اس کے ساتھی جو کہ دوسری کوٹری میں تھا، اس نے بھی اسی طریقے سے خودکشی کر لی۔ ڈاکٹر فرحان کامرانی جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر تھے یونیورسٹی آف سائیکالوجی کراچی کے، انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ساتھ میں میگیلومینک پیشنٹ بھی تھا۔ میگیلومینک پیشنٹ وہ ہوتا ہے جو اپنی بات کو بڑھ چڑھ کے بتاتا ہے، جس کی باتیں حقیقت سے بہت دور ہوتی ہیں۔ ایسا شخص اپنے آپ کو بہت عظیم سمجھتا ہے، اور یہ بات کنفرم بھی ہوتی ہے۔ ایک ایسا شخص جس کی جاوید اقبال سے بارہا ملاقات ہوئی جب وہ بھی اس جیل میں ایک کیس میں بند تھا، اس کا نام تھا ملک امداد۔ اس نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ بتایا ہے کہ وہ مجھے یہ بتاتا تھا کہ میں بچوں کو لے جا کے کسی ہوٹل میں قتل کیا کرتا تھا اور پھر ان کے آرگنز آگے بیچ دیا کرتا تھا، اور بڑے بڑے پولیس افسران سے میرے تعلق ہیں اور مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام وہ چیزیں تھیں جو کہ وہ اس کے شاید نفسیاتی مرض کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک گنجان آباد علاقے میں ایک شخص جو کہ بدنام زمانہ ہے، وہ وہاں پہ ایسی انلیگل ایکٹیویٹیز کر رہا ہے جس کی محلے میں کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ 100 بچوں کو ڈیزالو کرنے کے لیے اتنی بڑی مقدار میں وہ تیزاب خریدتا تھا، لاتا تھا، پھر اس تیزاب کو جا کے دریائے راوی میں بہاتا تھا۔ جاوید اقبال نے جو 100 قتل کا کلیم کیا، وہ اس کی ٹوٹل مدت 5 مہینے ہے، یعنی 5 مہینوں میں اس نے اتنی بڑی مقدار میں تیزاب بھی خرید لیا اور پھر ان بچوں کو وہاں لایا، اس کا مرڈر کیا۔ یہ تمام چیزیں ایسی تھی جو بظاہر فیکٹ سے دور ہیں۔ جاوید اقبال کو ہیڈ انجری ہوئی تھی۔ کچھ سائیکولوجسٹ کا ایسا ماننا ہے کہ ہیڈ انجری کی وجہ سے کنفیبولیشن ایک ایسا پرابلم ہے جو کہ ایسے لوگوں میں آ جاتا ہے۔ کنفیبولیشن ایک ایسا ڈس آرڈر ہے جس میں انسان اپنی میموری کے خالی حصوں میں کوئی بھی کہانی دیکھ کر، سن کر یا اپنی طرف سے بنا کے اسے فیڈ کر لیتا ہے۔ جب وہ اس کہانی کو بتا رہا ہوتا ہے تو اسے یہ نہیں لگتا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ اپنی طرف سے سچ ہی بول رہا ہوتا ہے۔ اس بات کی تصدیق یہاں سے بھی ہوتی ہے کہ جب اسے اریسٹ کیا گیا تو ایک صحافی نے اسے یہ کہا، یہ آن لائن یوٹیوب پہ اس قسم کی ویڈیوز اویلیبل ہے کہ صحافی اس سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ نے جو تصاویر پولیس کو یا اخبار میں دی ہیں ان میں سے کچھ بچے تو لوٹ کے واپس گھروں کو بھی آ گئے ہیں۔ لیکن جاوید اقبال جھوٹ نہیں بول رہا تھا کیونکہ اس کے میموری میں جو چیز فیڈ تھی وہ وہی بتا رہا تھا۔ کچھ سائیکولوجسٹ کا ایسا ماننا ہے کہ سر پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے سورس مانیٹرنگ ایرر کا پرابلم بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے پیشنٹ میں بھی حقیقت اور تخیل میں کوئی فرق کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یا سر پہ چوٹ لگنے سے امنیشیا کا پرابلم یعنی بھول جانے کی عادت۔ اس تمام تر واقعے میں ایک چیز ضرور ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس کیس میں نہ تو کوئی کمپلیننٹ تھا اور نہ ہی کوئی آئی وٹنس ٹیسٹیمنی تھی۔ یہ سارے کا سارا ایک اعتراف جرم پہ بیس کرتا تھا، اور جاوید اقبال نے تھرو آؤٹ کیس بار بار اپنے سٹیٹمنٹس کو چینج کیا۔ یہ وہ تمام رائے تھی جو مختلف سائیکولوجسٹ رکھتے تھے یا جو واقعات اور چیزیں جاوید اقبال نے لوگوں کو بتائی تھی۔ بچوں کو ڈس میمورنگ کرنا کے لیے پراپر کوئی جگہ ہونا اور لوگوں کے علم میں نہ ہونا، اتنی زیادہ کوانٹٹی میں تیزاب کا خریدے جانا اور اس میں ڈیزالو کرنا، یہ تمام وہ ایکٹیویٹیز تھیں، اتنی خاموشی سے کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ یہ تمام تر وہ رائے تھی جو مختلف سائیکولوجسٹ اور اس کیس پہ کرنے والے لوگوں نے دی۔ اس میں بار بار سٹیٹمنٹس چینج ہوتی رہیں، بار بار مختلف بیان آتے رہے جاوید اقبال کی طرف سے۔ اب یہ کیس واقعی 100 بچوں کے مرڈر کا کیس تھا یا اس کا اپنا ایگزیجریٹڈ کوئی مینٹل سٹیٹ تھی۔ ایک اور چیز ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ 1998 1999 ایک ایسا زمانہ تھا جس وقت موبائلز بھی نہیں تھے اور سی سی ٹی وی کیمراز کا بھی بہت کوئی رجحان نہیں تھا، اور سب سے بڑی بات یہ وہ وقت تھا جس وقت بردہ فروشی عام تھی۔ بچوں کا اغوا ہونا بڑی ایک کامن سی کمپلینٹ تھی جس پہ پولیس جگہ جگہ کریک ڈاؤن کر رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کہیں اسی چیز کا کوئی فائدہ اٹھا کے جاوید اقبال ایسی ہی کوئی چیز پلان کی ہو۔ کون سا ایسا فیکٹر ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ جس کے ہونے کے چانسز ہیں؟ والسلام۔